अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। प्यारी सी सुबह है और प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। आज दो शख्सियात हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ऐसी जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी जर्नी भी जानेंगे और दोनों मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन समहाउ तमाम चीज़ें आके दुनिया गोल है, मिल ही जाती है। तो मैं अगर आगाज़ करूँ अपने लेफ़्ट जानिब तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सऊद शाह रोगानी साहब। रोगानी साहब के बारे में बताते चलूँ कि इस वक्त एक फाउंडेशन रन कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दरमान फाउंडेशन इनका नाम है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। बहुत ज़्यादा काम इन्होंने उन इलाकों में किया है जहाँ पर बहुत कम लोग जाके करते हैं, जिस तरीके से वज़ीरिस्तान, फाटा। तो इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से। और पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम लोग चैरिटी में एक टॉप लिस्ट में खड़े होते हैं, तो उसके हवाले से भी जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग कितनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इन तमाम कामों में। और अगर मैं अपनी राय जाने पाऊँ तो मेरे साथ मौजूद है सबा हैदर साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम के हवाले से बताते चलूँ तो एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस रन कर रही हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि लेडीज़ लाउंज के नाम से ये अपना एक कॉफ़ी शॉप रन कर रही हैं। वहाँ पर आपने नाम से ही जज कर लिया होगा कि इट्स ओनली फॉर वुमेन, मर्द दूर दूर रहें, ठीक है। तो इनसे जानेंगे इस जर्नी के हवाले से कि ये बहुत कमाल का आइडिया। हम लोग जिस तरीके से कहते थे ना कि मर्दों के लिए तो बहुत सारे ढाबे हैं, हर जगह पे चाय की जगह है बैठने के लिए, लेकिन औरतों के लिए इस चीज़ की कमी थी जो सिर्फ ओनली फॉर वुमेन हो। तो आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं शाह साहब की तरफ आऊँगा और यहाँ से आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। सोशल एक्टिविज़म के जहाँ पर नाम आता है, पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि हर किसी की प्रोफाइल के साथ फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या एक इतनी आसान चीज़ है कि हर किसी ने अपने साथ जोड़ लिया है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं हम? देखिए, आसान चीज़ तो नहीं है, लेकिन चले फिर भी वेरी हैप्पी कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अपने प्रोफाइल के साथ लगाने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक, अपने बारे में आप बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया, आगाज़ कहाँ से लिया? आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज 16। कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई एक्टिविटी करनी है, मैंने शुरू की। फिर करते करते वो दोस्त तो पीछे उनका फिर पता नहीं चला, लेकिन मैं फंस गया बीच में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक सेटिस्फेक्शन है, एक नशा है। एक दफ़ा आप उसमें चले जाएं तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब ये कहने में कुछ और होती, करने में कुछ और होती है। तो प्रैक्टिकली जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी ज़ाती जो पर्सनैलिटी होती है उस पर इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप जब लोगों के मसाइल सुनते हैं, आप एक कंफर्टेबल जोन से निकलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर इससे आपका वो डी अटैचमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। 16 साल की उम्र में आपने आगाज़ लिया, जी। ठीक। तो उस वक्त तो वो कहते हैं ना कि पढ़ाई की भी एक टेंशन होती है और भी चीज़ें होती हैं, साथ फ्यूचर की भी सोच होती है। तो अपने लिए सोचना उस वक्त बड़ा मुश्किल चल रहा होता है और आपने इंसानियत के लिए सोचना शुरू किया। बस देखें, अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह इंसान से जो काम लेना चाहता है, इंसान की इसमें कोई ज़ाती वो नहीं होती। और मैं शायद बिज़नेस में भी आया तो सोशल वर्क की वजह से आया, क्योंकि मैं चैरिटी बचा था उस टाइम। चैरिटीज़ लोग बहुत ज़्यादा देते थे और वो एक सिस्टम पे समझ के लोग चैरिटी हाँ, मतलब एक अप्रिशिएट करते थे, इनकरेज। पाकिस्तान आप देखें टॉप चल रहा है चैरिटी देने में, लेकिन मसला ये कि चैरिटीज़ अपनी जगह पहुंचती नहीं है। तो वो एक लोग इनकरेज करते थे जो सराउंडिंग में होते थे। तो फिर मैंने सोचा कि, लेकिन मैं हमेशा वेंटिलेटर पे होता था, क्योंकि मतलब आई वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और ये सिस्टम बरकरार। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बिजनेसेस की ऑलमोस्ट 50% खुद डोनेट करता हूँ अपने चैरिटी। अरे बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि औरतों के बारे में आपने सोचना शुरू किया कि इनको भी एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ वो बैठ के अपने बारे में सोचें, अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करें, पीसफुल एनवायरनमेंट हो उनके लिए। जी, थैंक यू आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। औरतों के बारे में सोचने औरत को ज़रा कम टाइम मिलता है, क्योंकि वो इतने लोगों के बारे में सोच रही होती है कि एंड ऑफ द डे उसको समझ ये आती है कि ख़ुद भी वो एग्जिस्ट करती है। तो मैंने सोचा कि लेट्स थिंक अबाउट दैट। लेकिन हुआ ये कि मैं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, काम कर रही हूँ औरतों से काफ़ी अरसे से, और यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी जिसमें सस्टेनेबिलिटी पे मैंने काम किया। तो सस्टेनेबिलिटी में जो चैलेंजेस आते हैं उसमें मैंने देखा कि औरत को हर चीज़ पे सपोर्ट
فائنینشلی بھی مل جاتی ہے, چلیں جی ڈونیشنز بھی ہیں, فنڈز بھی ہیں, گرانٹ بھی ہے, لیکن اس کے لیے ایک جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنے آپ کو بیٹھ کے اپنی جو گولز ہیں, اپنے ٹارگٹس ہیں, سب سے پہلے وہ انالائز کرے واٹ ایگزیکٹلی شی وانٹس ٹو ڈو. اگر اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہے, باپ, بیٹا, بھائی, ہسبینڈ, اس کے بہت فیملی, بیٹیاں, تو پھر وہ خود اتنی اسٹرینتھن ہونا چاہیے, اس کو اتنا کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں شی از لائک اے ڈرائیونگ فورس آف دا فیملی. تو آپ کا ڈرائیور اگر آدھی نیند میں ہوگا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا رستہ کدھر ہے, جانا کدھر ہے, تو ظاہر ہے بہت سارے سب لوگ رسک پہ ہوں گے. پھر تو رسک پہ ہی ہے نا, آپ غلط رستہ چن لیں گے, اسپیڈ بڑھا لیں گے, کبھی گھٹا لیں, اٹس جسٹ لائک دیٹ. تو عورت کا مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو لیڈیز لاؤنج جو ہے وہ عورتوں کے لیے کافی شاپ ہے اینڈ لاؤنج ہے. یہ صرف کافی اور اس کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر دے کین پلان دیر ایکٹیویٹیز, وہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکتی ہیں, میٹنگز کر سکتی ہیں, برتھ ڈیز کر سکتی ہیں, برائڈل شاورز کر سکتی ہیں, واٹ ایور دے ریئلی لائک ٹو ڈو. ہاں مطلب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں لیڈیز لاؤنج. جی سروسز انڈور تو یہ ہے کہ اٹس ڈپینڈس آن دا اسپیس کہ کس طرح ہم جگہ, جیسے ابھی اگر ایک برانچ ہے اس کے اندر اتنی جگہ ہے کہ وی کین پلان فیو ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ آؤٹ ڈور پھر ہم آفر کرتے ہیں. وی ہیو اندر آؤٹ ڈور فار وومن کہ جس کے اندر ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں. آپ ٹورزم فار وومن اونلی ٹورس چاہتے ہیں جس میں آپ فار وومن اونلی سیمینارز, ٹریننگز, ان کی جتنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہے, دیٹس اندر تھنگ. لیکن ہم ان کی جو بہت زیادہ جو کوششیں کریں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, کہ جہاں وہ لوز ہو گئی ہیں نا ان کو وہاں پہ بہت اچھی چیز ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے ہر انڈیویجول کی. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو جیوگرافیکلی کوششیں کریں کہ 25 to 30 کلومیٹرز ایک برانچ ہونی چاہیے, تاکہ عورت کے لیے ہم ایک چیلنج نہیں بننا کہ میں نے لیڈیز لاؤنج پہنچنا ہے, پنڈی پہنچنا ہے, یو نو ہاؤ ٹو ریچ پنڈی از ویری ڈیفیکلٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو اوپن دا برانچز انشاءاللہ ویری سون ان ڈفرینٹ سٹیز اینڈ یہاں پر پھر انٹرنیشنلی بھی اس کو لے کے. اچھا, کسی بھی انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, پیس آف مائنڈ کتنا ضروری ہے, ایک انوائرمنٹ کتنا ضروری ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سیف فیل کرے اور کریٹو سوچ سکے. جی بالکل ایسے ہی آفٹر دا آکسیجن میرا خیال ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. کیونکہ آپ ہم جیسے سوشل اسٹیبلٹی یا سوشل بات کرتے ہیں ساری, اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک پیسفل سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, جب ایک پیسفل سٹیزن بنتے ہیں, جب آپ اپنے بچوں کو پیسفل چیزیں دکھاتے ہیں, روڈز پہ آپ کی رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے, آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے دے رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس مینٹل ہیلتھ پہ ٹھیک ہے, ماں ٹھیک ہے, گھر سے آپ کو اچھی سپورٹ مل رہی ہے, آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے, تو دین یو کریٹ اے پیسفل سوسائٹی. اور اس کا اتنا زیادہ افیکٹ ہے کہ جو بہت لانگ ٹرم جنریشنز میں جاتا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک لیڈر جو اس ماحول میں سے پلا بڑا ہے وہ چینج کیسے لائے گا؟ اس کو تو چینج وہیں مل جانا چاہیے جہاں سے وہ پیدا ہوا اور جہاں سے وہ بڑا ہونا شروع ہوا. دیٹ از ایکچولی بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ کے میرا خیال ہے لیڈر کی سلیکشن ہونی چاہیے کہ ویئر ہی از کمنگ فرام. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس جو ہے نا فارمولہ کے اوپر بھی ہم کبھی آئیں گے. شاہ صاحب کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن پہلا سیگمنٹ پرسنل گرومنگ کی طرف پڑھتے ہیں, واپس آئیں گے. یہیں سے ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں, گپ شپ کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات, گڈ مارننگ, صبح بخیر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فصیح مہتا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے, وہ ہے جاب ڈسسیٹسفیکشن اور ڈی موٹیویشن, اور اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ جب آپ بہت اسٹریسڈ ہو جائیں یا ایون ڈپریشن میں چلے جائیں. انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, یہ سب نام آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتے ہوں گے, اور یقیناً کچھ حالات بھی پچھلے 1.5 سالوں میں ایسے رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں, بہت سارے لوگ اب کچھ نئی جابس ڈھونڈ رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو جابس کر رہے ہیں اس میں خوش نہیں ہیں. سو پہلی چیز میں آپ سب سے جو گزارش کروں گا, جب بھی آپ ایسا فیل کریں, روٹ کاز پہ جائیں. کیا ہے جس نے یہ کیا؟ کسی نے آپ کو بہت زیادہ دفتر میں آپ کے سپروائزر نے مائکرو مینیج کرنا شروع کر دیا ہے, اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا ادھر, تو فوراً کوئٹ کر دیں گے, فائٹ کریں گے, اکوموڈیٹ کر لیں گے اس کی اس گفتگو کو اور اپنی فیلنگ کو کنٹینیو کریں گے.
یا ہمت کر کے اس کو بات کریں گے کسی کولیگ کے ساتھ, کسی مینٹور کے ساتھ یا کسی اور سپروائزر کے ساتھ, حل نکالیں. اگر اس سٹیٹ میں جس میں آپ یہ فیل کر رہے ہیں پھنس گئے, سٹک کر گئے کہ اس کو آپ نے ایز اے میگنیٹ لیا, آپ اس میں لگے رہیں گے اور وہ کمپائل اپ ہوتی رہے گی فیلنگ. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ ڈپریسڈ یا ڈی موٹیویٹڈ یا ڈسسیٹسفائڈ جاب پہ فیل کرتے ہیں, ترقی نہیں ملی, مجھے انکریمنٹ آنا تھا, انکریمنٹ نہیں آیا. تو آپ گریٹیٹیوڈ رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, آپ کے ارد کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی انکریمنٹ نہیں ملا یا بہت کم لوگوں کو انکریمنٹ ملا, تو پہلے یہ دیکھیں کہ کیا مارکیٹ میں جابز اویلیبل ہیں جو اسکل سیٹ ہے آپ کا اور اچھی اپرچونیٹی ہے, سوئچ کریں, ڈھونڈیں. اگر اچھی اپرچونیٹی نہیں ہے یا یہ جاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی جابز اس وقت کھو چکے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. اس سے ایک تو آپ کو ہیوملٹی آئے گی, آپ خوش ہوں گے اندر ہی اندر کہ آپ کے پاس وہ بہت کچھ ہے اس ذات کا دیا ہوا جو بہت لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور یقین کریں اپنے ارد گرد جب بھی نظر دوڑائیں گے یہ خیال بہت آسانی سے آپ کے پاس آئے گا. سو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا اپنے سے نیچے دیکھیں اور اپنے سے جو کمتر ہیں, اپنے سے جو لوگ برے حالات میں ہیں, جو تکلیف میں ہیں, انہیں دیکھیں. ہر چیز آپ کو شکر کرنے پہ مجبور کرے گی. جب میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں یا ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہوں, میرا کچھ برا وقت یا برا دن گزرے, وہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنا سپورٹ نیٹ ورک کو ٹیپ کرتا ہوں. میرے سپورٹ نیٹ ورک میں بہت مختلف لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کا میری انڈسٹری سے تعلق ہے, کچھ لوگ ہیں جن کا میری انڈسٹری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ میرے ایسے فرینڈ ہیں جن کے میرے درمیان کسی قسم کا ججمنٹ کا کرائٹیریا نہیں ہے. میں جو چاہوں ان کے ساتھ بول سکتا ہوں, جو چاہوں کہہ سکتا ہوں. میں سب کچھ بھلا کے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزار سکتا ہوں جس میں میں بھول جاتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایسا وقت مجھے ریچارج کر دیتا ہے. اور جو مینٹورز ہیں میرے, میں ان کے پاس جاتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, جو مجھ سے زیادہ یا عرصہ یا مجھ سے زیادہ مشکل حالات سے گزرے ہیں, چاہے وہ پرسنل لائف میں ہوں یا پروفیشنل لائف میں ہوں. ان سے جا کے بیٹھ کے بات کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی انڈسٹری یا آپ کے جو کریئر ایسپریشنز ہے اس سے بہت ریلیونٹ ہے, ریلیٹ کرتے ہیں. آپ ان سے جا کے بات کریں. آپ بتائیں کہ آپ کو جو فیلنگ ہے وہ کیوں ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. کچھ 3-4 باتوں کے سوال جواب کے بعد, اور ایسے لوگوں سے ملیں جو اوپنلی آپ کے منہ پہ کرٹیکل فیڈ بیک آپ کو دے سکیں. پھر کیا ہوگا, آپ کو اور ایونیوز ملیں گے اس روٹ کاز کو اینالائز کرنے کے جس کی وجہ سے آپ ڈی موٹیویٹڈ یا ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, اور آپ بہتر طریقے سے ایک طرح سے یہ جو سپورٹ میکنزم ہے آپ کے ارد گرد, یہ آپ کا کوپنگ میکنزم بن جائے گا اس پرابلم کو ہینڈل کرنے کے لیے. بعض اوقات کچھ لوگ انٹرنزک ریوارڈز اور کچھ لوگ ایکسٹرنزک ریوارڈز کی وجہ سے بھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. انٹرنزک یہ ہے کہ ماحول سازگار نہیں, ارد گرد لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, بد دیانتی کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. اجتناب کریں, فوکس کہیں اور لے جائیں اپنا. یہ مت سمجھیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر آپ انہیں بدل نہیں سکتے یا آپ جا کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے یا وہ کلچر کے بدلنے میں آپ کوئی رول نہیں ادا کر پا رہے, تو جائیں اپنی انرجی کہیں اور فوکس کریں. کوئی اپنی جاب چینج کرنے کی کوشش کریں, ڈپارٹمنٹس چینج کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو سلک نہ کریں, ادھر اس کا حصہ نہ بن جائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایکسٹرنزک ریوارڈ ہے کہ جی اس کو تو گاڑی اچھی دے دی, مجھے نہیں دی, پرکس ہیں, بینیفٹس ہیں, ہر شخص کو اس کے حساب سے ملتا ہے. میں نے پچھلی بہت ساری ایپیسوڈز میں آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے آپ میں پہلے جھانکنا ہے, نہ کہ آپ دوسرے میں جھانکیں. اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو برا سمجھیں کہ میں کوئی کمتر ہوں, میرے میں کمی رہ گئی. دیکھیں کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی, اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ چیلنجز اور پرابلمز لائف میں اٹیچ نہیں ہیں. آپ کو نہیں معلوم ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے. تو اس لیے ہر شخص کے ساتھ پرابلمز ہیں اور ہر شخص کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے یا ابلٹی ہے کہ وہ سپورٹ رولز کو اپنے ٹیپ کر سکتا ہے کہ وہ ان پرابلمز کو ہینڈل کرے اور انہیں سالو کرے. سو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ روٹ کاز کو دیکھیے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی جابس کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم بنے ہی نہیں ہوتے, بٹ چونکہ کسی نے کہہ دیا یا شروع سے ایک چل پڑا تو چلا جا, اور بعد میں 8-10 سال 5 سال 12 سال بعد ریئلائزیشن آتی ہے کہ میرا دل تو کسی اور رول میں ہے. ساری عمر ڈاکٹری پڑھی, ڈاکٹری کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ مجھے تو گرافک ڈیزائننگ پسند ہے یا پروگرامنگ پسند ہے. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو, میرے بہت اچھے 2-3 دوست ہیں جنہوں نے اپنے کیریئرز بدل دیے.
یہی چیز اگر پہلے آ جائے, والدین سے میں ارج کروں گا مت فورس کریں اپنے بچوں کو کہ تم نے یہ بننا ہے, تم نے وہ بننا ہے. انہیں ہر قسم کی اپرچونیٹی ایک چھوٹی عمر میں دیں کہ وہ سیکھیں اور وہ دیکھیں کہ ان کو کیا چیز زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے, اور آپ انہیں ہیلپ کر سکتے ہیں, گائیڈنس دے سکتے ہیں. فورس مت کریں تاکہ وہ اچھا ڈیسیژن لیں اور اس میں گرو کریں. دیکھیں جہاں دل ہوگا, جو چیز آپ پیشن سے کریں گے, وہاں اسکائی از دا لمٹ. آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا من اتنا لگ جائے گا کہ باقی باؤنڈریز بلر ہو جائیں گی. ورک لائف بیلنس کی باؤنڈری بلر مت ہونے دیں. آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ سٹریس بھی ہو جاتے ہیں, اوور ویلم ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کام کے ٹاسک اچیو نہیں ہو پاتے. تو اسی طریقے سے فیملی کا ٹائم بہت ضروری ہے. اپنی فیملی کو ملنے کی کوشش کریں. زیادہ تر کبھی کسی دوست سے, کسی عزیز و قارب سے بہت عرصہ ہو گیا بات نہیں, ان کو فون اٹھائے بات کریں. آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں, جائیں جا کے کسی کمیونٹی کی ہیلپ کریں. اپنے علاقے کے اسکول میں, مسجد میں, کہیں پہ کوئی یتیم خانہ ہے, جہاں کے وہاں پہ والنٹریلی سروس دیں. کچھ ایسا کریں جس سے آپ کی ذات کسی اور کے لیے مددگار ثابت ہو سکے. چاہے آپ ایک ویڈیو بنا کے آن لائن ڈالیں, اپنی تھاٹس کو لکھنے کی کوشش کریں, بتائیں لوگوں کو, سٹوریز لکھیں, آرٹیکل لکھ کے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے یہ کیا, آپ لوگ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو آپ فیز ہے اس سے گزر رہے ہیں یہ دائمی ہے. بہت کم ایسا ہوگا, اگر ہے تو پروفیشنل ہیلپ سیکھ کیجیے. بٹ بہت زیادہ ہائیلی لائکلی ہے کہ یہ ٹیمپرری ہوگا, اور وہ تب پتہ چلے گا, سیلف اویئر ہوں گے, روٹ کاز کا انالیسس کریں گے تو آپ جان سکیں گے کہ یہ ڈس سیٹسفیکشن, یہ ڈی موٹیویشن ٹیمپرری ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جائیں مارکیٹ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. اپرچونیٹیز تو بے شمار ہیں, جائیے اپلائی کیجیے. ڈونٹ بی شائے. کام میں دیکھیں محنت میں عظمت ہے. یہ نہیں دیکھیں کہ ٹائٹل چھوٹا ہے, میں پہلے بڑے ٹائٹل پہ تھا, اب میں کیا کروں, میں نہیں جاؤں تو بہتر ہے. کچھ تو کریں, فارغ مت بیٹھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیگیٹیوٹی کے میں مت جائیے, ارد گرد بہت کچھ نیگیٹو ہے. مثبت خیالی کو اپنا ساتھی, اپنا ہم قدم بنائیے. جتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ, پازیٹیو تھنکنگ ہوگی, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں اب آپ سے زیادہ چاہوں گا, میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی اس سے آپ کو, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور لوگوں کو بھی بتائیے گا, اور مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ کیسے ہم مزید آپ کے چیلنجز کو سالو کر سکتے ہیں, کون سی اور سٹوریز اور ٹاپکس کو ہم کور کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ لوگ چیریٹی تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کبھار لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہیومینٹی سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن حقداروں تک نہیں پہنچاتے؟ دیکھیے جی, میرے خیال سے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایرر ہے. جس طرح پورے سسٹم میں ایک ایرر چلتا آ رہا ہے, تو اس میں ایک انڈیویجول کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, سسٹم کو ضرور, کیونکہ ہم ایک تربیت کے تحت اس ملک میں چل رہے ہیں نا, ہر ادارے, ہر مطلب ایک سسٹم, تو وہ اس میں ایک ایرر سمجھتا ہوں. اچھا, اور یہ بتائیں کہ درمان کرتی کیا ہے آخر؟ درمان کی جو ہے کیا پروجیکٹس ہیں؟ درمان جی, پہلے تو یہ درمان نام کیا ہے؟ درمان جی ایک پشتو ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے میڈیسن فار پین, درد کی دوا. ٹھیک ہے جی. درمان ہر وہ کام کرتی ہے جو وہ فیل کرتی ہے کہ ہیومینٹی کے لیے, مطلب ہم ہیومن رائٹس پہ بھی بات کرتے ہیں. کووڈ میں نے بڑا کام کیا, 1 لاکھ سے زائد ماسک میں نے شروع فیز میں, جب حکومت کو جس ٹائم کووڈ کا پتہ ہی نہیں تھا, اس ٹائم ہم نے اس پہ کام کیا. اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں, ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ جس چیزوں میں ہمیں مطلب کسی کو آپریشنس کی ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ کے اس میں, تو وہ ہمیں ریچ کرتے ہیں. تو وی آر اوپن ٹو ایوری تھنگ, مطلب وی پلے آور رول ایوری ویئر. اور ایک اور چیز تھی کہ یہ جب سے ہمارا احساس کفالت پروگرام شروع ہوا, لنگر خانے کا کانسیپٹ آیا, تو مجھے یاد ہے کہ کیونکہ میں آپ کو کافی عرصے سے فالو بھی کر رہا ہوں, تو مجھے یہ چیز بھی یاد ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ نے کے پی کے اندر دسترخوان کا پہلے شروع کیا تھا. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ذرا بتا دیجیے. یہ جی میں نے 2013 میں شروع کیا تھا پہلی دفعہ. یہ کانسیپٹ ہم لے کر آئے ہیں کے پی میں اور اس کے بعد پاکستان میں, اور ابھی تک مور دین 1 ملین لوگوں کو ہم اس کے تھرو ہم نے فیڈ کیا ہے. اور عمران خان صاحب بہت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, بڑے آدمی ہیں,
ان کے ساتھ میں کمپیریزن نہیں کرتا, لیکن ابھی جب انہوں نے یہ اپنا انیشیٹو لیا تو لوگ اس کو کمپیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ, ہمیں اپریشیٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب بھی یہ وہ فالو کر رہے ہیں نا. دیکھیں مقصد یہ ہے نا کہ صرف ہم نے سوشل ورک نہیں کرنا, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوشل ورک کے راستے پہ لائیں. مطلب مینی ینگسٹرز جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میرے کلیگس تھے, ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں, ان کی دوستوں کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو سوچ ہم لے کر آئے تھے وہ الحمدللہ آج پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. آپ نے ایک آئیڈیا کو آگے سپریڈ کیا ہے. بالکل جی, تو وہ الحمدللہ بہت ایک اس کا ایفیکٹ ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آئیڈیا کی بات کی, آئیڈیا کو آگے سپریڈ کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ایک سنگولر پرسن تو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل کے نہ چلنا شروع ہوں. بالکل, اسی لیے جو آئیڈیاز ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن دے ڈائی آفٹر اے وائل, کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ملتی اور آگے لے جانے کے لیے نہیں. تو جیسے ابھی میں نے یہ سٹارٹ کیا جب خواتین کے لیے, تو میں نے پھر اوپن کیا اس کو فار گورنمنٹ, فار اینی آرگنائزیشن, فار اینی وومن ہو کین برنگ دس آئیڈیا, کہ آپ بھی کریں, آپ کھولیں تاکہ اس چیز کی لوگوں کو عادت پڑے. اب دیکھیں اگر آپ ایک ہی سپر سٹار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں نے ایک لاؤنج کھول لیا اور بس بات ختم اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لیکن آپ ٹرینڈ سیٹر تو بنے نا. ٹرینڈ سیٹر تو ٹرینڈ مطلب کہ ٹرینڈ اگر یہ چلتا رہے گا تو ٹرینڈ بنتا رہے گا. اور بہت جو باقی بھی لیڈیز ہیں, آئی ول ریکویسٹ دیم کہ کم اپ ود دا آئیڈیا, لیڈیز لاؤنج نہ کھولیں, لیڈیز کے لیے کچھ اور سٹارٹ کر لیں. اچھا اگر کوئی آپ کے پاس اپنا آئیڈیا لے کے آتا ہے تو آپ اس کو کیا ہیلپ کریں گی یہ سب چیزیں کرنے کے؟ ہیلپ کر رہے ہیں ایکچولی. جیسے میں اب یہ بتا رہی ہوں کہ میرے پاس بہت سارے انٹرپرینورز جو ہیں ان کو ہم لوگ فلی سپورٹ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا آئیڈیا, اسٹارٹنگ فرام دیئر مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, دین واٹ ایکچولی دے ہیو ٹو برنگ فار دا کسٹمرز, ایوری تھنگ. تو ان کو ہم ایک لائن ضرور دیتے ہیں. اگر وہ آئیڈیا بھی لے کے آتے ہیں تو ہم پھر ان کی جو صحیح بندوں کے ساتھ میٹنگز بھی ارینج کرا دیتے ہیں, ہو کین گائیڈ دیم, جو ساری وومن ہیں. اچھا میم آپ یہ بھی ذرا لائٹر نوٹ پہ بتائیں کہ ہم لوگ بڑی لڑائی شڑائی دیکھتے ہیں جب سے یہ فیمنزم کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جینڈر بائسنس کی جب سے بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر, تو آپ نے ایک ہی طرف ہو کے جب یہ انیشیٹو لیا, یہ کانسیپٹ اپنا کام کرنا شروع کیا, تو کتنی مشکلات پیش آئی تھیں؟ ویسے ٹیل یو ٹرو کہ مجھے ایسے مشکلات پیش نہیں آئی, کیونکہ میں نے اس کو فیمنزم کے طور پہ نہیں بنایا, میں نے تو مردوں کو سپورٹ کیا ہے. مردوں کو سپورٹ کیا ہے کیسے؟ یہ بھی ذرا مجھے بتائیں. یہ عورت سکون میں رہے گی, اس کو آپ جگہ دیں بیٹھنے کے لیے. مرد کو یہی مسئلہ ہے نا کہ جی باہر جانا نہیں ہے, ہوٹل میں ماحول اچھا نہیں, بیٹیوں کو بھیج نہیں سکتے. میں اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیز میں آ گئی تھی, میں نہیں الاؤ کرتی تھی کہ آپ جا سکتے. جب ان کو آپ الاؤ نہیں کرتے تو وہ ایک مس کر دیتی ہے نا ایک چیز جو اپنے لیے کر سکتی ہیں. اب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ دس از اے پلیس سیف فار یور وومین, سیف فار ڈاٹرز, بہنیں سب, تو لائیں آپ بھیجیں. تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, بٹ دیٹ از اے کنٹریبیوشن ٹو اے سوسائٹی. وہ کہتے تھے نا کہ پارلر ہوتا تھا, وہاں پر بھی خواتین ہی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, مردوں کے لیے یہ پارلرز وغیرہ, سیلونز وغیرہ, یہ بھی اب آگے کھلنا شروع ہو گئے. تو آپ نے نیا کافی شاپ کا جو ہے کانسیپٹ لے لیا, پہ آ رہے ہیں تو ہونی چاہیے نا. نہیں ابھی تو کافی شاپ ہے, ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی بہت لمبا ویژن ہے, بہت انشاءاللہ جی ہماری پوری سپورٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور آگے چلے. سعود میں آپ کی طرف اگر آؤں, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی انسانیت کے حوالے سے اور سوشل ورک کے حوالے سے, آرفنیج کا بھی آپ کا کام چل رہا ہے غالباً, اور اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ غریب لوگوں کو جتنی گھروں کی مشکلات ہیں, اور وزیر اعظم کا بھی یہ ویژن ہے کہ نیا گھر اسکیم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستے گھر فراہم کیے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی اس میں کیا کنٹریبیوشن اس وقت چل رہی ہے؟ ہماری جی ایک اسٹرکچر اس ٹائم پروسیس چل رہا ہے, 100 schools and 100 orphanages in the coming 10 years. ٹھیک ہے جی, اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہمارے گاؤں کے مطلب بیکورڈ ایریاز ہیں ادھر ایسے اسکول بنائے جائیں جو مطلب جن کا اسٹینڈرڈ ہیڈ اسٹارٹ اور فروبیلز جیسا ہو. ہم ایجوکیشنل سسٹم تو دے رہے لیکن ہم گرومنگ سسٹم نہیں دے رہے. وہ بچے جب اس ریس میں آتے ہیں, ایکچوئل ریس میں, تو وہ بالکل ہار جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بیسک ایجوکیشن تو چلو کدھر نہ کدھر سے مل جاتی ہے, لیکن ایکچوئل ریس میں جب آتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے جی اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے سسٹمیٹک ایررز بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری یوتھ بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے اور ان پہ فوکس چاہیے کہ ان کی گرومنگ, جس طرح آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں فوجیوں کے لیے ایک 2 سال کی PMA کا ایک کورس ہوتا ہے جس سے وہ جاتے ہیں, وہ ٹرین ہوتے ہیں.
اس طرح ہمارے جو یوتھ ہے ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہو رہی. وہ جو اصل جو ریس ہے اس کے مقابلہ وہ نہیں کر پائیں گے. پیرنٹس ہمیں پڑھاتے ہیں, ہم سارے ایک مڈل کلاس گھرانے سے, آپ میکسیمم دیکھیں وہ کہتے ہیں پڑھو, ہمیں ڈائریکشن نہیں ملتی کہ آپ لیڈر بنو, آپ ایک بزنس مین بنو. اور آپ کا مقابلہ جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آلریڈی اسٹیبلڈ ہیں اپنے باپ دادا کے خاندان سے, تو وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, وہ آپ کو وہ مونوپلی میں آنے نہیں دیتے. ویئرز آپ کی اپنی فیملی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو انکریج نہیں کرتی, وہ بھی آپ کو blame اس طرح کرتی رہتی ہے. سپورٹ نہیں کرتی. تو آپ اس نہ جاب میں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ادھر آکسفورڈ سے پڑھے ہوتے ہیں, باہر سے پڑھے ہوتے ہیں, یا ادھر بھی اگر پڑھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے اسکولوں سے پڑھے ہوتے ہیں کہ دیر از نو میچ, دیر از نو کمپیریزن. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ بزنس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملتی, آپ کو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے ادھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو گروم کرنا چاہیے, ہمارے بچوں کو گروم کرنا چاہیے. صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے. میں ادر دین چیریٹی, ادر دین بزنس, میرا اپنا یہ ایک پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب آپ ایک چیز سے گزرتے ہیں تو ایک تو آپ کا اللہ پہ توکل آتا ہے. یہ توکل جو ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی. ہمارے لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے تو یہ فیشن ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ جب زندگی میں مطلب بھی ہم لوگ کاپی کرتے ہیں, ہماری اپنی کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب زندگی میں آپ چیلنج سے گزرتے ہیں, سخت وقت سے گزرتے ہیں, آپ کا اللہ پہ یقین آتا ہے, ایمان تب آپ کا صحیح تازہ ہوتا ہے. اچھا, جب ایمان آپ کا تازہ ہوتا ہے نا تو سب سے پازیٹیو چیز جو آتی ہے نا زندگی میں وہ یہ کہ آپ نے جو سیکھا آپ لوگوں کو وہ پاس کریں. ٹھیک, آپ کے پاس جو پاور آتی ہے نا وہ سارا ایک اسٹرگل سے, وہ آپ اگلے کو پاس کریں. ہمارے لوگوں کو انکریج نہیں کرتے, وہ ڈسکریج کرتے. میں اپنی جگہ آپ کے چینل کے توسط سے جو بھی میرے پاس آئے, بزنس کے لیے آئے, جن چیزوں میری ایکسپرٹی ہے, آئی ول سپورٹ دیم. اگر خود نہیں کر سکتا, کم از کم اتنا کر سکتا ہوں کہ کوئی اینکر ہو تو آپ سے سرکل اور نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے, اور اسی کے لیے صبا صاحبہ بھی کام کر رہی ہیں کہ سرکل اور نیٹ ورکنگ مضبوط ہو. اسی پہ ہم آئیں گے, لیکن ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا جو کہ ہے فٹنس. جلدی سے دیکھ کے واپس آئیں, بہت سارے سوال ہیں جو ہم نے ان دونوں سے کرنے ہیں. السلام علیکم امیزنگ پیپل, وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. آج ہم آپ کے ساتھ ڈفرینٹ انڈر لائنگ ہیلتھ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے. بہت سے لوگ اپنی فٹنس جرنی, اپنے آپ کو صحت مند تو کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو کوئی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے, تھائرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہوتا ہے. اور ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں اور جب آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کے دماغ میں ایک کنڈیشن چل رہی ہے کہ کیونکہ مجھے تھائرائڈ ہے تو میں تو کبھی ہیلدی نہیں ہو سکتی, مجھے شوگر ہے تو میں تو کبھی بھی اپنا جو ہے میں نے جو فیٹ پرسنٹیج ہے میرا کم نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے شوگر ہے, مجھے ہائپر ٹینشن ہے, مجھے بلڈ پریشر ہے, تو اس کی وجہ سے میں کبھی بھی کوئی ایسا چیز نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی جس سے میں اپنا ہارٹ ریٹ اپ کروں یا ڈاؤن کروں. فرسٹ آف آل ہمیں اس طرح کے جو لمیٹنگ بلیف ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ جو ہمارے یقین ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے, ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو یہ سارے یقین کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے میں کبھی اس لیول پہ پرفارم نہیں کر پاؤں گا, نہیں کر پاؤں گی جس پہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے, یہ وہ یقین ہے جو آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے. تو ہمیں فرسٹ آف آل اس کو ریپلیس کرنا ہے ود ورڈز دیٹ آئی کین, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتی ہوں, میں کروں گا, میں کروں گی, سلولی اینڈ گریجولی, آرام آرام سے, میں کروں گا, میں کروں گی. اور اس طریقے سے ہم آپ کو کچھ ورک آؤٹ بتائیں گے سلولی بیبی اسٹیپس میں جو آپ گھر پہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ پارک میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی ہیلتھ سچویشن ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر, ہم آپ کے ساتھ انشور کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ بیبی اسٹیپ میں بالکل مائلڈ قسم کے ورک آؤٹس کریں کہ نہ وہ کسی تھائرائڈ پیشنٹ کو, ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ کو اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہٹ نہ کرے, افیکٹ نہ کرے. اگر آپ فرسٹ ٹائم ورک آؤٹ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو افیکٹ نہ کرے. سو اسٹے ٹیونڈ, کہیں مت جائیے گا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. آلرائٹ گائز, ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز کی, ہائپر ٹینشن کی اور اس سب مسائل میں, تھائرائڈ کے مسائل میں. اکثر اگر آپ کی انڈر لائنگ ایک ہیلتھ کنسرن ہے, آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو اس کے بعد اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں اب کیونکہ مجھے تھائرائڈ ہے یا مجھے ہائپر ٹینشن ہے یا مجھے ڈائبٹیز ہے, مجھے کوئی ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے, میں کچھ کر بھی لوں تو ہونا کچھ نہیں ہے.
تو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے ہیں. اور ہم آج آپ کو بہت ہی آسان قسم کے کچھ ورک آؤٹس بتائیں گے. آپ نے اپنی کمفرٹ اور اپنی ایز کے مطابق ان کے ریپس کو کاؤنٹ کرنا ہے. مطلب اگر آپ 5 کر سکتے ہیں, 10 ریپ کر سکتے ہیں, ایک دن بعد اس میں 1 ریپ انکریز کریں. اگر آج آپ نے 5 ریپیٹیشنس کیے ہیں, اگلے دن 6 کر لیں. ایک ملی میٹر شفٹ لانا ہے, 1 ملی میٹر, اگلے دن 7 کر لیں. مطلب سین یہ ہے سارا. اور رائٹ, فرسٹ ورک آؤٹ بہت ایزی سمپل اسٹارٹ کریں گے. ہاتھ بالکل اسٹریٹ ہیں. اور رائٹ, سمپل ہاتھ سیدھے ہیں. لیٹس پہلے ان کو ہم سرکل کرتے ہیں, بہت آسان سرکل. اور ہاتھ پیچھے سے ہم فیٹ جو ہے نا بیک لفٹ کریں گے کہ ہم سائڈ پہ جو ہے نا بیک ہٹ کر رہے ہیں اپنی. نائس اینڈ سلو, بہت آسان. کیا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا ہیلتھ کنسرن نہیں, دیکھیں آپ جوائنٹ موبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, آپ اپنی باڈی کو موو کر رہے ہیں ان ایزی اسٹیپس میں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہیں. اوکے, اپنا پیٹ آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے, اسٹمک ٹائٹ رکھیں. بہت ایزی اسٹیپس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں آج. فرسٹ پہلے ہٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے بالکل اسٹریٹ اپ ہے اور اسٹریٹ فارورڈ. یس, اچھا, یہ بالکل کینچی کی طرح ہے اور بہت سلو کرنا ہے آپ نے. اگر آپ سائڈ پوز دیں گے نا, دیکھیں دونوں ہاتھ اور پاؤں اکٹھا ایک ساتھ ٹچ ہو رہا ہے, اوپن ہو رہا ہے. جسٹ لائک اے سیزر, ٹچ ہو رہا ہے, اوپن ہو رہا ہے, ٹچ اوپن. آپ کے لمبس ٹچ ہو رہے ہیں, اوپن ہو رہے ہیں. امیزنگ امیزنگ, کیپ ڈوئنگ دیٹ. اچھا, یہ کرتے ہوئے اگر آپ ریئلائز کریں یہ آپ کی اسٹینڈنگ پیٹ کی ایکسرسائز ہے. آپ نے اس میں جب اپنا پیٹ جتنا ٹائٹ رکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا, اتنی افادیت ہوگی. دس از گریٹ. اوکے, اس کا اکثر لوگوں کا پاؤں اوپر تک نہیں اٹھتا, کوئی بات نہیں, ہاف اٹھا لیں, بھلے ادھر تک اٹھا لیں. یس, نو پرابلم, مگر کوشش کریں کہ آپ یہ لازمی کریں. سیکنڈ ہے کہ ہم نی اور ایلبو کو ہم ٹوچ کریں گے. اور رائٹ, اور یہ آلموسٹ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم قریب ترین لے کر آئیں اپنی کوہنیاں اور اپنا گھٹنا. اور نائس اینڈ سلو کرنا ہے. اگین اس میں بھی اپنا پیٹ ٹائٹ کرنا ہے. اگین دیکھیں آپ اپنے بازو بھی موو کر رہے ہیں, اپنی ٹانگیں بھی موو کر رہے ہیں, اپنا پیٹ بھی ٹائٹ رکھنا ہے. یہ فل باڈی ورک آؤٹ ہے, بہت ہائی انٹینسٹی بھی نہیں ہے. کوئی بھی انسان جس کو کسی قسم کی انڈر لائنگ ہیلتھ سچویشن ہے, ان کو ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہیں, مطلب یہ ایسی چیز ہے جو بہت لو امپیکٹ ہے. اور یہ آپ 3 ریپس کریں, ایک بار کریں, 1 1 3, بس اتنا کریں. مگر پلیز اسٹارٹ کریں. تھرڈ ہم یہ کریں گے, ہم سائڈ پہ کریں گے, ہاتھ اوپر. اور رائٹ, آپ فیسنگ دا کیمرا ہے, اور ہم وہاں سے لیفٹ سے تو ایلبو کو ایک سائڈ کریں گے صاحب, جسٹ 1 سائڈ. لیٹس ڈو اٹ 1 سائڈ سو دیٹ اٹس ایزی فار دا پیپل. اور رائٹ, کوہنی اور گھٹنا ٹچ کرنے کی ہم کوشش کریں گے, آل دا وے اپ, آل دا وے ڈاؤن. اب آپ یہ ریئلائز کریں آپ کا بازو بھی موو ہو رہا ہے, ٹانگ بھی موو ہو رہی ہے, اور یہاں پہ جو سارا آپ کا سائڈ ایبز ہیں وہ بھی آپ ہٹ کر رہے ہیں. سملرلی ہم ریپیٹ کریں گے دوسرے سائڈ کے اوپر. نائس اینڈ سلو, آرام سے, آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے, ساتھ میں اپنی بریدنگ آن پوائنٹ کرنی ہے. ناک سے انہیل, منہ سے ایکسیل, انہیل ایکسیل, انہیل ایکسیل. امیزنگ, زبردست زبردست. اینڈ کیپ گوئنگ. ٹھیک ہے, آپ کا ایک تیسرا اسٹیپ یہ ہے. اور رائٹ, ہم نے کتنے ورک آؤٹس بتائے؟ 1 2 3 ورک آؤٹس بتائے. اور رائٹ, تھرڈ یہ کہ اب ہم آپ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک بال ہے, آپ نے بال پکڑا ہوا ہے. اچھا, یہ بال آپ نے یہاں نیچے یہ گراؤنڈڈ ہے, یہ بال آپ نے سائڈ پہ شفٹ کرنا ہے, اور یہ آپ نے جو نی ہے یہ آپ نے کک کرنی ہے ان دیر. سو نائس اینڈ سلو. یس, یہ دیکھیں بال پکڑا ہوا ہے بڑا سا, اور یہ آپ پیٹ بھی موو کر رہے ہیں, آپ کی اپر باڈی بھی موو ہو رہی ہے, آپ کی لیگز بھی موو ہو رہی ہیں. ویری سیف ورک آؤٹ, بہت ہی یہ سیف ورک آؤٹ ہے. آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, کہ کوئی بھی کپڑے آپ نے کسی قسم کے پہنے ہوں اس میں آپ کر سکتے ہیں. مگر پلیز چھوٹے چھوٹے قدم ہیں, یہ وہ چھوٹا سا اسٹیپ ہے جو آپ ڈیلی بیس پہ اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ہیلتھ کنسرن ہے, کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے, ڈائبٹیز ہے, تھائرائڈ ہے, ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر ہے, دس از ویری ایزی ٹو فالو. اینڈ دس از, اپنے آپ انٹینسٹی اپنی مطابق رکھیں, بالکل ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر آپ نے تشدد نہیں کرنا ہے, اور بہت آرام سے ایوری ڈے ایک ریپ انکریز کریں. ایک دن 3 کیے ہیں, اگلے دن 4 کریں, پھر اگلے دن 5 کریں. ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنا بہت خیال رکھیے گا گائز, اور ہم دوبارہ ملیں گے ود another amazing episode of Health and Vitality.
गाइस हम बात कर रहे थे थायराइड के पेशेंट्स की, डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की। इसके साथ न्यूट्रिशन में क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन में अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है, आपने सबसे पहले अपना जो जंक फूड का जो इंटेक है उसको कम करना है। जंक फूड से मुराद जो भी फास्ट फूड मिलता है बाज़ारों में, उससे आप इज्तनाब करें। सिमिलरली जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें मिलती हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत नुकसानदेह हैं। समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, ये हाई शुगर, हाई ऑयल, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, क्योंकि आपकी एक अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है आपके फूड से। यू आर व्हाट यू ईट, सिंपल। आप जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी वैसी दिखती है। सो अगर आपका इंटेक अनहेल्दी है, दैट मीन्स, और अगर आपको कोई ऊपर से फिर हेल्थ कंसर्न भी है, बीमारी भी है, ऐसी सूरत हाल में आपके लिए हेल्दी ईटिंग और ज़्यादा अहम है। सो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ कि आपने क्या नहीं करना, 2 चीज़ें हैं, उसको हम हटा देते हैं। और 2 चीज़ें ये हैं कि हमने तली हुई चीज़ें कम करनी है। ऑयली जो भी चीज़ फ्राइड है, लाइक ब्रोस्ट है, वो आपने नहीं खाना, वो तला हुआ है, डीप फ्राइड है। चिकन अगर वो स्टीम्ड है, ग्रिल्ड है, बेहतरीन है, वो आप खा सकते हैं। सो सिमिलरली आपने अपना कुकिंग मेथड जो है वो चेंज करना है। खाना, कोई भी फूड आइटम बजाते खुद हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दे आर हेल्दी, मगर उसका कुकिंग मेथड जो है वो उसको हेल्दी और अनहेल्दी बनाता है। सो एक चिकन को या एक पोटैटो को अगर आप बेक करेंगे, स्टीम करेंगे, तो वो हेल्दी होगा, उसमें मेजॉरिटी जो है प्रोटीन, कार्ब्स आपको अफादियत देंगे। और इस वजह से आपने अवॉइड करना है ऑयली चीज़ों को और लिमिट करना है जंक फूड को। जब आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंसर्न हो तब तो आपने खुसूसी ख्याल रखना है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, और हम फिर मिलेंगे दोबारा विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम वापस आ चुके हैं, एक बार फिर से आपको एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। सरवा साहिबा, ये बताएं कि आप एक चीज़ रन कर रही हैं, उसके अंदर गार्ड भी होगा, स्वीपर भी होगा, इलेक्ट्रिशियन भी होगा, उसके अलावा शेफ़ की भी आपको ज़रूरत होगी, तो ये तमाम काम जो है ये भी ख़वातीन ही कर रही हैं? नहीं, इतने कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, हम जेंडर इक्वालिटी कर देते हैं। बिलीव रखते हैं आप हाँ जी, जेंडर इक्वालिटी पे? बिल्कुल। शेफ़ हमारा बंदा होगा, क्योंकि किचन गर्मी बहुत होती है, तो मैं क्यों सिन्फ़ नाज़ुक को तकलीफ दूँ। क्या बात है। और गार्ड जो है वो बाहर ज़रा अच्छा जिम शिम करके, उनको बड़ा शौक है, तो दे कैन स्टैंड आउटसाइड, मुझे कोई इतराज़ नहीं है उसके ऊपर। देख रहे हैं आप? हाँ, स्वीपर के लिए हम जगह छोड़ देंगे, वो सफाई वगैरह करके जा सकता है। तो लेडीज़ आर देयर, जस्ट मीन मिक्स है एक इस तरह से कि आउटसाइड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दैट कुड बी गिवन, इट्स अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। लेकिन जो लेडीज़ लाउंज के अंदर एक प्राइवेसी है, जिसके अंदर के कोई जजमेंट, हरासमेंट नहीं हो, उसकी जो एक फ़ील है वो हम रखने के लिए उसके अंदर लेडीज़ है। जैसे होस्टेस उसके अंदर वही होगी, जो उसके अंदर ट्रेनर्स आएंगी वही होगी, गिटार अगर सीख रहे हैं तो जो वही होंगी। फिर उसके बाद अगर आपका मूवी हमारा चलता है एक वीकेंड पे, चलता था, क्योंकि अब तो पता है ये लेडीज लाउंज देखते साथ जो है ना, जहन में जो मर्दों की चीज़ आती है, शाह साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, बल्कि आपने करना है मेरे साथ एग्री इस बात पे। ठीक है, एग्री इस बात पे करना है कि वो हमें इसी से भी जो है प्रोड्यूसर भी हमारे कह रहे थे ये चीज़ कि ये मर्दों की बुराइयां करने के लिए जो है ना ख़वातीन जमा हो रही हैं। यही मैं कह रही हूँ, मर्दों की बुराइयां ना करने के लिए। क्योंकि आपको सीरियसली बताऊँ, जब वहाँ बैठती हैं ना तो वो इतनी अपने बारे में सोचती हैं, अपनी चीज़ों के बारे में, और उनकी वो जो घरेलू बुराइयां और वो चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। कभी कोई फड्डा नहीं हुआ इस मामले में कि जो सेम सूट पहन के कोई आ गई हो आपके उधर? नहीं, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं इस चीज़ से अब औरतें भी आगे निकल गई हैं। किधर आगे और निकल गई? सच्चा शादियों के अंदर लड़ाइयाँ होती मैंने खुद देखी हैं। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ ना कि उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसी जगहों पे उनको लाएंगे तो उनको फील होगा कि दिस इज़ समथिंग फॉर देम, जहाँ पे उन्होंने इसके अलावा भी कुछ काम करना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता औरत की बहुत बड़ी ये खूबी है, जब वो अपने पेरेंट्स के घर से दूसरे घर में जाती है ना, तो वैसी ही बन जाती है, जिस जगह जाती है वैसी हो जाती है। और वो इसी तरह इसकी अडेप्टेशन भी मैंने देखी है, जब वो वहाँ आती हैं तो दे एक्ट लाइक आर पोलिटिकल लीडर्स, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, एक्सेप्टेंस की आपने बात की है, एक्सेप्टेंस की आपने बात की है, दूसरों की राय को एक्सेप्ट करना या दूसरों की किसी भी रिलीजन को या उनकी किसी भी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे?
जितनी ग्लोबलाइजेशन है इस वक्त, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह हमारी यूथ जो है वो इतनी ब्रॉड माइंडेड है. आई सल्यूट टू देम सीरियसली, कि वो हमारी तरह ये नहीं सोचती ये फ़लाँ मज़हब है, ये फ़लाँ आइडिया है, ये वो एक कॉमन गोल देखते हैं कि इज़ इट ह्यूमैनिटी, इज़ इट बिज़नेस, इट इज़ प्रोग्रेस, इज़ इट पीस, हमने इसके लिए काम करना है. वो लोगों की इंडिविजुअलिटी पे नहीं जाते. जब तक आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे, आपके लिए मीनिंगलेस है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. मेरा तो देखें, इस्लाम भी जब फैला, इस्लाम को इम्पोज नहीं किया गया था, चॉइस दी गई थी. तो दे वर चोजन टू बी मुस्लिम, और आज दिन तक चॉइस है और उनकी भी सुनी जाती थी. मतलब कि अच्छा आप क्या कहते हो और फिर हम क्या कहते हैं. देन वी दे चोजन ओवर देयर रिलीजन कि हाँ ये बेटर प्रैक्टिसेस हैं. तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिसेस करें तो मैं जरा इक्वालिटी कर लूं, शाह साहब की तरफ में चला जाऊं. प्लीज हमारा जो है सेगमेंट ये पूरा ना बैलेंस हो जाएगा. इक्वालिटी मैं करूंगी क्योंकि सवाल मैं हाँ हाँ कर रही हूँ. प्लीज प्लीज. इन्होंने इस्लाम की बात की, रिलीजन की बात की. हर रिलीजन जो है वो हमें इक्वालिटी सिखाता है और ह्यूमैनिटी सिखाता है. इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हर रिलीजन का ही फोकस है. इस्लाम के अलावा भी जितने भी मज़ाहिब हैं, फिर भी हम ह्यूमैनिटी से इतने ज़्यादा दूर क्यों हैं? देखिए जी, फिर वही बात आ जाती है. अब इस्लाम में औरतों के हक की अगर आप देखें तो उसके हर चीज़ के एक रिजल्ट्स भी होते हैं ना. अभी आप कोविड आया हमारे मुल्क में, बल्कि पूरे ग्लोबली एक पेंडेमिक आया, मैं उसे रिलेट करता हूँ. अब बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो एक घर में एक औरत भी काम कर रही है, एक मर्द भी काम कर रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है. ठीक है, घर को दोनों चला रहे, कोई टेंशन नहीं. इधर अगर एक मर्द काम कर रहा है तो 6 उसके भाई है वो काम नहीं कर रहे, वो उसकी तनख्वाह पे बैठे. ठीक है जी, और जो उनकी घर की औरतें हैं उनको भी वो काम करने नहीं देते. तो आप वो देखिए वो प्रेशर किस पे आ रहा है. ठीक है ना. अगर इस्लाम आपको एक चीज़ से मना करता है तो अगर आप उसके लॉन्गर टर्म में रिजल्ट्स में जाते हैं तो वो रिजल्ट्स आपके वो ह्यूमैनिटी वापस ही आपको पता चलते हैं कि ये मेरे भले के लिए सारी चीज़ें. ठीक है, इस्लाम कोई आपको ऐसी मना नहीं करता किसी चीज़ से कि आपका दिल कर रहा होता है, उसमें आपको नुकसान होता है. ठीक है ना जी. तो आप इस चीज़ को रिलेट करें तो इधर हमारे औरतें, मतलब जाहिर सी बात है 50% अगर मर्द है तो 50% औरतें. अब इधर मर्द काम कर रहे, औरत काम नहीं कर रही, बल्कि औरतों की तादाद अब ज़्यादा हाँ, होती जा और रही है. काम आप उनको नहीं करने दे रहे. ठीक है ना जी. तो प्रेशर भी फैमिली वाइज आप पे ही आना है. ठीक है, तो आपकी फैमिली कोलैप्स कर जाती है फाइनेंशियली, मॉरली, फिर मसले, फिर मसाइल, फिर. तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से हमें अब निकलना चाहिए. जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि हमारी ये जो नई जनरेशन है ये ज़्यादा फोकस ह्यूमैनिटी और वो जो पुरानी बातें हैं उन पे, ये बहुत अच्छा एक हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा एक साइन है. अच्छा, साथ ही मैं ये पूछूंगा कि इनके उस मसले से भी एक चीज़ निकली कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. आपने भी कहा वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी, हर घर में मर्द और ख़वातीन इक्वली काम करेंगे और मर्द भी, हजरात भी घर का भी काम इक्वल करेंगे. ठीक है, सब कुछ अगर एक दूसरे के साथ डिवाइड करके चलेंगे तो पॉवर्टी का जो मसला है हमारे मुल्क में वो भी किसी हद तक यहाँ पर एड्रेस होगा. बिल्कुल. उसको ज़रा आप बताएं कि कोई प्लान हो दरमान के पास इससे रिलेटेड कि ये जो गुर्बत है ये किसी हद तक कम हो सके. देखिए जी, वो तो ऑब्वियस एक बात है ना, उसके रिजल्ट तो है ही इस तरह. सारी दुनिया में जिस तरह है, तो पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड एक कंट्री है. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमें अपने आप अमेरिका और यूके से नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि उधर वुमेन राइट्स पे, आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, तो वुमेन राइट्स पे जो पहला बिल आया वो 1830 में उधर आया. ठीक है ना, यूके में. तो आप जब उन लोगों के साथ, ठीक है, 2 गाने इंग्लिश के सुन के या जीन्स पहन के कोई अंग्रेज़ नहीं बन जाता. ठीक है, अभी हमने एक बहुत बड़ा सफ़र तय करना है. वो जमहूरियत में भी तय करना है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी तय करना है. हर चीज़ में हम बहुत पीछे हैं दुनिया से. इवन अगर आपको मैं बोलूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पीछे हैं, हेल्थ में हम पीछे हैं, एजुकेशन में. इसी तरह ये जो ह्यूमैनिटी वाला एक फेज़ है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा, अभी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनके रिजल्ट्स आने हैं. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तब आपका आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. आपने कहा कि अमेरिका में और यूके में ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक़ जो हैं वो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन इस्लाम ने तो हमें 1400 साल पहले ही ये हकूक़ दे दिए थे. अगर हम उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो क्या हम उनसे बहुत आगे नहीं चले जाएंगे? जी, ये एक आपने ऐसी बात कर दी. इस्लाम तो देखिए, हमारा मज़हब क्या है, हमारा मज़हब तो हमें अमन सिखाता है, अच्छी एक इंसान की खूबियाँ होती, बल्कि हर मज़हब, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, हर मज़हब आपको एक अच्छाई. एट द सेम टाइम अगर आप रियलिटी को देखें तो
آپ دیکھیں ہمیں تو چلے پتہ ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ ہم جو ویسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امپریس ہو ہم سے, یا ہم ان کو ایک انویٹیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں, وہ کون سا اسلام دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہم کیا پورٹری کر رہے ہیں, آپ کیا پورٹری کر رہے ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اسلام کی بات اور یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھا کیا اسلام کو, ہم تو ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے. دیکھیے جی, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ آپ قرآن شریف پڑھیں, بالکل پڑھیں, لیکن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی, حفظ کریں لیکن ترجمے کے ساتھ حفظ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے میری طرف دیکھا ہے. اس پہ میں شاہ صاحب واپس آؤں گا, ٹھیک ہے, میم کی طرف بھی یہ یوتھ کے مسائل اور یہ تمام باتیں لے کے چلیں گے, لیکن آئیڈیا دیٹ چینج ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں آج فٹ ویئر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیں, واپس آئیں, یہیں سے آگے بڑھائیں گے, یہیں پر ہم ملیں گے آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سفر انسانی زندگی کا حصہ ہے. سفر سے مراد اردو والا سفر ہے, انگریزی والا سفر بالکل نہیں ہے, بیکاز انگریزی والا جو سفر ہے اس سے خدا تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اردو کا جو سفر ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. آپ کی, میری, ہم سب کی, ہمارے سے پہلے آنے والے انسانوں کی زندگی کا حصہ سفر رہا ہے. سفر کیا ہے؟ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور سفر کے لیے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جہاز ہے, بس ہے, ٹرین ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, بائیسیکل ہے, ہمارے پاس ٹانگیں ہیں, ہمارے پاس رکشاز ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے بہت سے وہیکلز ہیں جو ایکچولی ہمیں سفر میں سہولت دیتے ہیں. اور یقیناً یہ تمام جتنے میں نے آپ کو وہیکلز گنوائے, یہ ہمیں سفر کے لیے جہاں مددگار ہیں وہاں پہ ہمیں حفاظت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور بہت جلدی سے پہنچاتے ہیں. لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ وہ سفر کا ذریعہ جو انسانی زندگی میں سب سے پہلے آیا, اور وہ تھا پیدل چلنا. آپ سمجھتے ہیں نا, آج بھی ہم پیدل چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, اور انسان نے جب تک یہ تمام سہولیات دریافت یا ایجاد نہیں کی تھیں جن میں یہ ماڈرن وہیکلز ہیں, تب تک انسان کے لیے سفر کا ذریعہ جو تھا وہ اس کے قدم تھے, اس کے پاؤں تھے. اور یقیناً اس کے بعد اس نے استعمال جانوروں کا شروع کیا, گھوڑے کا استعمال, خچر کا, اونٹ کا, ہاتھی کا, اور یہ استعمال ہمیں انسانی تاریخ میں ملتے ہیں سفر کے لیے. لیکن اگر کہا جائے کہ انسانی سفر کا آغاز جو ہے وہ قدموں سے ہوا, تو اس میں یقیناً نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ کوئی غلطی ہے. آج بھی انسانی بچہ جو ہے اپنے سفر کا جب اپنے طور پہ آغاز کرتا ہے تو اپنے پاؤں سے کرتا ہے. انسانی تاریخ میں سفر کا آغاز انسان کا انسانی قدموں پر ہوا, انسانی پاؤں پر ہوا. اور جب انسان نے اپنے پاؤں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کیا تو اسے لگا پاؤں جو ہیں اسے چوٹ لگتی ہے, پاؤں چھل جاتے ہیں, پاؤں پہ آبلے پڑ جاتے ہیں. آبلے جو ہیں انہیں بلسٹرز کہا جاتا ہے, پاؤں کے چھالے جسے کہتے ہیں, آبلے پڑ جاتے ہیں, پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے. پاؤں کی اس تکلیف کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سفر بھی زیادہ کر سکیں اور وہ سفر کرنے سے ہمارے پاؤں کو تکلیف بھی نہ ہو. اور یقیناً اس پاؤں کو تکلیف سے بچانے کے لیے انسان came up with an idea of shoe. Yes, footwear, an idea that actually started changing the world. کیونکہ انسان نے جب اپنے پاؤں کو فٹ ویئر پہنانا شروع کیا تو اس کو چوٹ لگنا کم ہوئی, اس کی پاؤں کی تکلیف کم ہوئی, اور وہ زیادہ فاصلہ طے کرنے لگا. اور انسان جب زیادہ فاصلہ طے کرنے لگا تو وہ دریافت میں پڑ گیا, وہ سیاحت میں پڑ گیا, وہ نئے نئے مقامات ڈھونڈنے میں مشغول ہو گیا. اس کا مطلب ہے انسانی سفر جو ہے وہ کئی وجوہات سے ہوتا تھا, اور ان وجوہات کو حاصل کرنے میں جوتا یعنی فٹ ویئر جو ہے اس کی بڑی اہمیت تھی. فٹ ویئر an idea that actually changed the world. If you just imagine for a second کہ ہمارے ہزاروں سال پرانے آباء و اجداد جنہوں نے جوتے کا استعمال یعنی فٹ ویئر کا استعمال شروع کیا, اگر وہ نہ کرتے تو وہ اپنے سفر کو محدود رکھتے, اور سفر کو محدود رکھتے تو اپنی دریافت محدود رکھتے, دریافت محدود رکھتے تو ایجاد محدود ہوتی, ایجاد محدود ہوتی تو آج کے دور میں ہم جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ بھی شاید نہ ہوتا. فٹ ویئر is utmost important idea that changed the world. Now, when we talk about footwear, footwear
कब से एक्चुअली इंसानी ज़िंदगी में शामिल हुआ, इट्स डिफ़िकल्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी एक नतीजे पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि जूता जो है वो इंसानी तारीख़ में हज़ारों साल पहले से मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने में नहीं जाते, हम रोमन एम्पायर में जाते हैं तो वहाँ पे घास के बने जूते जिन्हें एस्पार्टो शायद कहते थे, एस्पार्टो जो हैं वो मिलते हैं। 2008 में आर्मीनिया में एस्पार्टो यानी घास के बने जूतों के कुछ आसार जो हैं वो ढूंढे गए। और घास के बने जूतों के बाद हमने देखा कि लकड़ी के बने जूते जो हैं वो भी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। और उसके बाद चमड़े के जूते जो हैं वो बनाए गए। उसके बाद जो है वो पत्ते जो हैं उन्हें जूते के तौर पे इस्तेमाल किया गया, और करते करते आज का मॉडर्न फुटवेयर हमारे सामने है। 1560 के लगभग कहा जाता है कि इंग्लैंड में फुटवियर जो है उसको एक ख़ास अंदाज में पेश किया गया, और वो ख़ास अंदाज था कि जूते के अंदर ऊंचाई का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी हील लगा दी गई। और हील जो है वो लगाने का मकसद ये था कि इंसान को एम्प्लीफाई किया जाए, यानी उसे लंबा दिखाया जाए, उसे ज़्यादा बारोब बनाया जाए। और हील का इस्तेमाल सबसे पहले ख़वातीन में शुरू हुआ, लेकिन फिर जाके हमने देखा कि मर्दों के जूतों में भी हील का इस्तेमाल होने लगा। और आजकल आप अपने जूते देखते हैं तो उनमें हील का इस्तेमाल होता है। फ्लैट जूते भी मिलते हैं और हील वाले जूते भी मिलते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो हील वाले जूते भी पहनती हैं। और जूतों के हवाले से ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि जूते जो हैं वो इंसानी तारीख़ में बड़ेपन या मोतबर होने की निशानी भी समझे जाते थे। इसलिए इंसानी तारीख़ में जितने उमरा होते थे, people who were actually rich, they used to have footwear। और जब इंसानी तारीख़ में जूते के साथ साथ जूते में हील का कॉन्सेप्ट आया तो वो हील वाला जूता नॉर्मली ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे बैठे लोग इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे जजेस हो गए, काजी हो गए, रईस हो गए, बादशाह के महल में बैठे हुए रऊसा हो गए, वो सारे हील वाले जूते पहनने लग गए, बिकॉज दैट यूज्ड टू गिव अ सेंस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। 6 से 7 इंच वाली हील जो है वो जूतों में उस दौर में जनरली बनाई जाती थी, पहनी जाती थी। लेकिन वो जूते जो थे वो सिर्फ रऊसा पहनते थे, बड़े लोग पहनते थे, और गरीब के पास जूता या तो होता नहीं था, और अगर होता था तो वो घास फूस का होता था। और उस जूते को देख के ये तासुर लिया जाता था कि ये गरीब इंसान है या ये माशरे के ऊंचे तबके से इसका ताल्लुक़ है। इट इज़ स्ट्रेंज बट दैट्स व्हाट द फैक्ट इज़ कि जूते को जहाँ इंसान को महफूज रखने के लिए, उसे ठोकर से बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट और आइडिया को लाया गया, लेकिन फिर इस आइडिया को करप्ट किया गया, और फिर इस आइडिया को इस्तेमाल किया गया माशरे में बड़े लोग और माशरे में छोटे लोग, यानी अब कमतरी और बेहतरी जो है इसके दरमियान गैप जो है वो जूते की वजह से आने लग गया। और इसी वजह से अगर आप पुरानी तस्वीर देखें ग़ुलामों की तो वो नंगे पाँव होते थे, आप पुराने काम करने वाले लोगों की तस्वीर देखें तो वो नंगे पाँव होते थे, या वो उस जूते को पहनते थे जो कि बहुत ही सस्ता होता था। और महंगा जूता जो है या अच्छा जूता जो है वो बड़े लोग, उमरा का हिस्सा, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता था। आज के दौर में यकीनन इंसानी मुआशरा जो है वो सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली बहुत से अदवार से गुज़र के बहुत बेहतर हो चुका है। तो आज भी जूते के कॉन्सेप्ट को देखें तो आज भी पता लगता है कि फ़लाँ कंपनी का जूता अगर साहिब या साहिबा ने पहना है तो ये तो बड़े लोग हैं, और ये जूता पहना है तो उसका मतलब जूते जो है दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड दे क्रिएट अ डिफरेंस। जब जूतों की हम बात करते हैं तो आज के दौर में जूतों के 2-3 जो हैं वो मकासद हमें नज़र आते हैं, और उन मकासद की बुनियाद पे हम कहते हैं कि 2-3 किस्म के जूते आज जो हैं वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एथलेटिक शूज़, ये एक टाइप है फुटवियर की जिन्हें एथलेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एथलीट्स भागने वाले हों या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलने वाले हों। सो एथलेटिक फुटवियर इज़ अ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फुटवियर। फिर हम देखते हैं कि देयर आर ड्रेस
फुटवेयर और ड्रेस शूज़ ये एक सेपरेट कैटेगरी है जूतों की जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और बनाया जाता है. देन देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ शूज़ दैट इज़ ऑर्थोपेडिक. ऑर्थोपेडिक जूते वो जूते होते हैं जो इंसानी सेहत और इंसानी जो फिजियोलॉजी है उसको सामने रख के बनाए जाते हैं ताकि इंसान जो है वो अपने आप को तरोताज़ा और बेहतर महसूस करे. आपने शायद कुछ इश्तिहारात देखे हों जिनमें जूता और जूतों के ऊपर बने हुए निशानों को कहा जाता है कि पाँव का ये हिस्सा जो है जिस्म के मैदे पे असरअंदाज होता है, पाँव का तलवे का फलां हिस्सा जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उससे लबलबा बेहतर होता है. तो वो जो प्रेशर जूते होते हैं जिन्हें बेसिकली ऑर्थोपेडिक शूज़ की कैटेगरी में काउंट किया जाता है वो इंसानी सेहत के लिए होते हैं. सो एथलेटिक शूज़, ड्रेस शूज़, ऑर्थोपेडिक और बूट्स जो हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर. आज मैंने आपको फुटवेयर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज अगर फुटवेयर ना होता तो शायद मैं भी यहाँ पे वॉक करता हुआ आसानी से आपसे मुखातिब ना हो सकता. Footwear, an idea that opened up a new world to us. आज तक के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. जी वेलकम बैक टू द शो. इस्लाम की बात हो रही है, हमारे रिलीजन की बात हो रही है जो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि इस्लाम ने तो औरतों को तब हकूक़ दे दिए थे जब किसी ने इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया था. तो आज तक हम उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सके? देखिए मेरा ख्याल है कि चूँकि सब कॉन्टिनेंट में थे, बरे सगीर में आया, पाकिस्तान अलहदा हुआ, कल्चर जो सोसाइटी बनी ना वो उनके इन्फ्लुएंस में है हम अभी तक. जैसे वो या फिर जैसे वडेरा सिस्टम है, मुख्तलिफ सिस्टम बन जाते हैं, उस सिस्टम के अंडर से हम निकल नहीं सके. वरना तो इस्लाम में इतना क्लियर हर चीज़ को कहा हुआ है, हमें तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं ये कहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी में मर्द औरत के राइट्स के करीब भी नहीं आ सकता. सीरियसली टेल यू, क्योंकि अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया आपको, माँ बनाया, बेटी जैसी रहमत बनाया जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है. नेमतों का हिसाब है, रहमत का हिसाब नहीं. आपको राइट्स उसने दे दिए. उसने कहा एंजॉय योरसेल्फ, बेटे पैदा करो, बेटियां पैदा करो, लेकिन उनकी जो ग्रूमिंग करोगे, उनकी जो तरबियत करोगे, जो इस दुनिया को तुम दे के जाओगे, वो माँ को. उसने कहा गिव मी, किसने कहा था मुझे भूल गया, लेकिन कि गिव मी मदर्स एंड आई विल गिव यू द बहुत अच्छी सोसाइटी जो है इसके बारे में. लेकिन मैं यही इसको मैं सेकंड करती हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट मदर, इट इज़ अबाउट अस, एवरी सिंगल गर्ल जिसको अल्लाह ताला अगर वो ये पढ़ ले कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मेरा लेकिन पैरामीटर्स क्या हैं और उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो बिलीव यू मी कि ये पीछे ना रहे. लेकिन और ऐसा क्या गलत होगा कि बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और हमसे बेहतर मुसलमान हैं? सिर्फ कलमा ही नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ, वरना इंसान वो उनसे बहुत बेहतर है. जी मैं आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी पर्सनल एग्जांपल. ज़रूर. मेरे जो बेटी है अभी एक की शादी हुई, वो माशाल्लाह वो तो खैर मुसलमानी घराने में था, ऑल्दो कनेडियन है, बट जो दूसरा दामाद है वो अमेरिकन था, अमेरिकन अच्छा. है, सिटीज़न अमेरिकन है, और उसने वो क्रिश्चियन था. और उसने जब बात शुरू हुई, मेरी फ्रेंड के वो नेबर्स थे, उन्होंने मेरी बेटी का उसे इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन. तो उसने कहा कि आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट इस्लाम, कि अगर शादी तक मुझे पहुंचना है लाइक द गर्ल तो मैं इस्लाम को भी पढ़ना चाहूँगा. चलिए एक मोटिवेशन थी उसकी ना. लेकिन जैसे जैसे वो इस्लाम को सुनता गया, उसने कहा कि वैसे जो प्रैक्टिस या मैं जो बिलीव करता हूँ ना उसके बहुत करीब है ये. तो आफ्टर फ्यू मंथ्स he decided and he came all the way to Pakistan, इस्लाम कबूल किया और माशाल्लाह फिर उसने शादी और हमारे बाकायदा वेडिंग सारी हो गई कंप्लीट फ्यू मंथ्स बैक. और मैंने फिर उसको बाद में ये कहा, मैंने कहा कि बेटे यू आर प्रैक्टिसिंग इस मुस्लिम ऑलरेडी, तुमने इस्लाम कबूल किया बिकॉज अल्लाह हैज़ गिवन यू अ चांस टू लिव अ कंप्लीट लाइफ. और उसने इस्लाम मुकम्मल कर लिया, उसी दिन इस्लाम कबूल किया, उस दिन शादी भी की, तो मुकम्मल तो हो गया ना. माशाल्लाह. निकाह भी तो एक बहुत बड़ा वो है कि आपने उसको कंप्लीट करना होता है. तो उसने जो मौलाना थे उन्होंने भी कहा कि कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन, मिस्टर ब्रैनसन, यू हैव कंप्लीट योर रिलीजन. तो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि दे रियली फॉलो इस्लाम. और वो इतना अप्रिशिएट करता है
کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پلیز ٹیل می اباؤٹ دا رائٹس آف مائی وائف. اپنے بارے میں نہیں اس نے پوچھا, اس نے کہا میری وائف کے کیا رائٹس ہیں, اسلام نے کیا آپ رکھے ہیں لوگوں کے rights؟ کیا رائٹس ہیں, یہاں پر کیا ہونا چاہیے. تو وہ بہت جو ہے میں اس کو بتاتی ہوں کہ دس از یو ہیز ٹو سپورٹ ہر, یو دس از یو ہیو ٹو ارن, بٹ شی ہیز ٹو فالو, شی ہیز ٹو مینٹین دا یہ ڈیکورم جو تمہاری اس کو ہے. اگر تم اس کو پرمیشن نہیں دو گے, she cannot do that. اور آپ نے ان کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ شوہر کا کیا رتبہ رکھا گیا. میں نے کہا کہ اگر اسلام تم میں. اجازت اس کو نہیں دو گے یہ نہیں کر سکے گی, لیکن اگر تم دو گے تو تم اس کو امپاورڈ کرو گے, یو ول گیٹ another ثواب فار دیٹ, جو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا اس چیز کا کہ تم نے اپنی وائف کو, اپنی بیٹی کو امپاور کیا, ایک اچھی سٹیزن بھی بنایا, ایک اچھی آگے اس کو پروگریسو لائف دی. یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ وہی والی باتیں جو آپ کہتے ہیں. چلیں شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. جی, اگر سوشل ورک کے حوالے سے بات کی جائے, ایک اور بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہمارے بیگرز جو ہیں, ٹھیک ہے, یہ پوری ایک چین بن چکی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ایریاز ہیں, اور وہاں پر اب تو یہ عالم میں نے دیکھا کہ شام کے وقت پوری گاڑیاں آتی ہیں اور ان میں بچے بھر کے واپس لے کے جائے جاتے ہیں, اور صبح جگہ جگہ پہ ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, اور اس کو ایڈریس ہونے کی کتنی اس وقت اشد ضرورت ہے؟ سر آیا ہم جو ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹھیک ہے نا جی, اور شیلٹر. 3 چیزیں ہمارے آئین میں یہ چیز درج ہے. بھٹو صاحب نے بھی اس کا نعرہ لگایا, پیپلز پارٹی جس سے بنی, اور نعرہ تو ٹھیک تھا. اب بات یہ ہے, کوسچن میرا یہ ہے کہ آیا ہماری پولیس ہے, ہماری انٹیلیجنس ہے, ہمارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان مافیاز کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے اور ان کو ایک انکوائر کر کے ایک جگہ پہ, دس از دیئر جاب, دس از ناٹ مائی اور یور جاب, ٹھیک ہے نا جی. اگر ان کے مسائل جینون ہے تو ان کو ایڈریس کیا جائے آئین کے تحت, ان کو شیلٹر بھی دی جائے, ان کو ایجوکیشن بھی دی جائے, ان کو, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں, ایک سسٹم کے تحت لے کے جاتے ہیں, لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ وہاں سے ان کو ایک لوپ ہول مل جاتا ہے اور وہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. جی, جوڈیشل سسٹم بھی تو میں نے اور آپ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا, انہی اداروں نے انٹروڈیوس کرایا نا. اٹس دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی. اسٹیٹ ڈزنٹ ہیو اینی ایکسکیوز, بیکاز یہ سارا سسٹم میرے اور آپ کے پیسے سے بنا ہے, ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہے. آپ لوگ جاب کرتے ہو, ہم بزنس کرتے ہیں, ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم اتنی سیکریفائسز کرتے ہیں ہر چیز. اور میں کہتا ہوں ٹیکس کو کم نہیں, ٹیکس کو زیادہ کرنا چاہیے, لیکن اگر اس کا رزلٹ ہو. شاہ صاحب اگر یہ چیز ہم اپنے طور پر اپنا لیں کہ حقدار تک پہنچے, آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی ہے, اگر ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی یہ لے لے کہ میں نے نہیں پیسے دینے اس کو, ٹھیک ہے, میں نے یہاں پر نہیں پیسے دینے, کیونکہ پشاور میں ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بچہ باہر سوتا تھا کیونکہ اس کی کسی نے ہیلپ نہیں کی ہوگی, اس کی جگہ نہیں ہوگی, اور اس کو کتے کھا گئے تھے رات کو, اور وہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو یہ اگر انڈیویجول اپنے طور پہ ذمہ داری لے لیں. سر انڈیویجولس تو کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں تو سب کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب مافیاز اوورٹیک کرتے ہیں نا, مطلب ایک سسٹم کے تحت, یہ تو پوری ایک مونوپلیز ہیں جن کی ان کے پیچھے ایک سپورٹ ہے, تو وہ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں, وہ جو سائڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو مانگتے نہیں ہیں, ان تک آپ ریچ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس مطلب سگنل پہ لوگ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں, تو سگنل پہ کون لوگ آتے ہیں؟ اب آپ اور میں تو کبھی گاڑی سے اتر کے اس سائڈ پہ نہیں کہ کوئی بیٹھا ہے, کوئی بھوکا ہے, کوئی انسیکیور ہے, کسی کے کپڑے پٹے ہوئے. تو ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں, لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ دیٹ. لیکن یہ ایک چیز جو ابھی میرے خیال سے اسلام آباد پولیس نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کیا, جو ہمارے ڈی سی ہے حمزہ شفقات, ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. مطلب میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھا ہے, انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا ان چیزوں کے خلاف, اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. لیکن کیا ہمارا سسٹم جو ہے وہ بے بس نہیں نظر آتا ہے ان مافیاز کے سامنے؟ بہت سارے ایسے مافیاز ہیں, اب تو ہر بندہ ہی مافیا بن گیا ہے, ہر ادارہ ہی مافیا بن گیا ہے, کہ سسٹم ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ ان میں انوالوڈ ہیں کہ ایٹ لاسٹ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھیے جی, جب آپ کے سسٹم میں اپنے لوپ ہولز ہو نا, تو پھر آپ اگلے کو بلیم نہیں کر سکتے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ غلط ہے تو اگلا بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی اصلاح کروں, وہ کمپٹیشن میں آتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ غلط بنوں. دیکھیے ایک ظالم آدمی کے لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں. سر میں اس کی پیچھے آپ کو بتاتا ہوں, ایک ظالم آدمی کا ہمیشہ جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ ظالم آدمی, بڑا والا ظالم. ہاں, بڑا والا ظالم.
اب ہمارا ادھر مسئلہ کیا ہے کہ ہر پاکستانی کے دل میں ہم شارٹ کٹس, ہماری یوتھ شارٹ کٹس کی, میں اکثر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ میں ان کیا کرنا چاہتے, تو ایک ریفلیکشن آتی ہے مجھے. ہر بندے کا یہ شوق ہے کہ ایک ڈالا آگے ہو, ایک پیچھے ہو, 3-4 ہمارے پاس گن مین ہو, شارٹ کٹ ہو. اچھا پھر آپ قانون پہ آئے, ہر بندے کا آئیڈیل کون ہے؟ زرداری صاحب ہے ہمارے محترم, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب ہیں. آتے ہیں یہیں سے آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یوتھ کے جو ہے نا یہ آئیڈیلز جو آج کل بنائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. بالکل, لیکن ابھی ٹائم ہو جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا, جو کہ ہے فوڈیز, اور فوڈیز میں آج ہم کھانے جا رہے ہیں جلیبی. جلدی سے دیکھیں کہ جلیبی کیسے بنتی ہے اور واپس آئیں. یہ جو ٹیڑھی میڑھی شوگری ٹریٹ ہے, یہ اس ریجن کی سب سے فیوریٹ سویٹ کیسے بنی؟ آج ہم یہی ڈھونڈیں گے کہ آخر یہ یہاں پہ کیسے آئی اور یہ اتنی مزیدار کیوں ہے. میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ فوڈیز دیکھ رہے ہیں. آپ جلیبی کو جو ہے وہ آن اٹس اون کھائیں, سموسوں کے ساتھ کھائیں, یا صحیح گرما گرم ربڑی کے اندر ڈال کے کھائیں, یا صرف دودھ کے ساتھ کھائیں. یہ سب کانٹیننٹ کے ریجن میں جو ہے وہ بڑے شوق سے جو ہے ان سب طریقوں سے کھائی جاتی ہے. یہ جو کرسپی کوائلڈ اورنج ٹریٹ ہے, یہ جو ہے اتنی خاص ہے کہ اس کے بارے میں اس ریجن کے بہت سارے پوئٹس نے جو ہے اور رائٹرز نے جو ہے وہ اپنی بکس کے اندر اور اپنی پوئمس کے اندر جو ہے وہ بہت دفعہ بات کی ہے. اس کا جو بیٹر ہے نا, وہ مسلن کلاتھ کے اندر جو ہے وہ بھرا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ آرام سے اس فرائنگ پین کے اندر جو ہے وہ ڈوائل کیا جاتا ہے, جس کے اندر یہ ڈیپ فرائی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ پک جاتی ہے تو اس کو اس میں سے بہت آرام سے نکال کر شوگری سیرپ کے اندر جو ہے وہ ڈپ کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ یہ اتنی مزیدار جو ٹریٹ ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. بٹ ڈڈ یو نو کہ اس ریجن کا یہ جو فیوریٹ سویٹ ہے, جس کو کامنلی جو ہے وہ اسی ریجن کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اس کا اوریجن جو ہے وہ یہ نہیں ہے, یہ اس ریجن سے نہیں آئی, بلکہ انفیکٹ یہ پرشین ریجن سے آئی ہے. جی ہاں, یہ انڈیا کے ریجن کے اندر جو ہے وہ اوریجنیٹ نہیں کی, یعنی کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے ریجن, بلکہ یہ پرشین ریجن سے جو ہے وہ اوریجنیٹ کی. پرشین ریجن جو ہے وہ یعنی کہ ایران جو ہے, ایران میں جو ہے وہ اس کو جلیبیہ کہا جاتا ہے, اور یہ جو ہے وہ وہاں پہ رمضان کے اندر جو ہے وہ کھائی جاتی ہے, یا پھر جو نوروز کا فیسٹیول ہے اس پہ جو ہے بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس ریجن سے بالکل بھی نہیں ہے. 13 سینچری کے اندر محمد بن حسن البغدادی نے جو ہے وہ ایک کک بک لکھی, اور اس کا نام جو تھا وہ کتاب طبیخ تھا. اس کے اندر اس نے بہت ساری جو اس ریجن کی ریسیپیز ہیں ان کو لکھا, اور ان ریسیپیز میں جلیبیہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ریسیپی تھی. اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 10 سینچری کے اندر ایک عرب نے جو ہے, جس کا نام سیر الورق تھا, اس نے جو ہے وہ اپنی بھی کک بک کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ترکی اور پرشیا کے بیچ میں جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چلتی تھی, اور اس وجہ سے پرشیا کے ریجن سے یہ جو جلیبیہ ہے یہ ٹرکش ریجن کے اندر جو ہے وہ چلتے چلتے ٹریول کر کے آ گئی, اور وہاں سے جو ہے وہ یہ اس ایشیا کے ریجن کے اندر جو ہے وہ چلتے ہوئے آئی, اور انڈیا یعنی کہ یہ جو پاکستان کا سب کانٹیننٹ ہے یہاں پہ یہ اس روٹ سے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے آئی. اس ریجن میں آ کے جلیبیہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ تھوڑا سا ایوالو ہوتا گیا, چینج ہوتا گیا, اور لوکل ریجنل لینگویج کے حساب سے اس کو جو ہے وہ جلیبی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو جلیبی جو ہے وہ یہاں سے ڈرائیو کر کے کنورٹ ہو کے آیا. 15 سینچری میں اس سب کانٹیننٹ کے ریجن میں جلیبی جو تھی وہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ بن گئی تھی کہ ٹیمپلز کے اوپر اور جتنے بھی فیسٹیولز تھے یہاں پہ ریلیجس, ان کے اندر جو ہے یہ اس کو خاص طور پہ سرو کیا جاتا تھا. انڈین آندھرا پردیش میں ایک بہت خاص جلیبی کی قسم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جہانگیر کے نام کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے, جو کہ مغل بادشاہ تھا.
اور اس کے آنر میں جو ہے وہ یہ جلیبی جو ہے وہ یہاں پہ سرو کی جاتی ہے. تو یہ جو ماؤتھ واٹرنگ کرسپی جو ہے وہ سویٹ ہے یہاں کا, یہ جو ہے یہ اٹ ہیز کم ہیئر ٹو اسٹے, اور یہ آگے دور میں بھی جو ہے وہ آئی تھنک اور زیادہ ایوالو ہوتا جائے گا اور لوگ اس کو اسی طرح ہی انجوائے کریں گے. تو ابھی جو ہے وہ میرا ٹائم آ گیا اس کو انجوائے کرنے کا, اور آپ سے میں ملوں گا اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. ایک بار پھر سے ایک اور صبح میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میم, ہمیں یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ہمارے آئیڈیلز بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے نکلنے کی کتنی ضرورت ہے جب ہمارا میڈیا ہمیں ایک چیز دکھا رہا ہو, ٹھیک ہے, میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن عمدہ سا کھانا کھایا, ٹھیک ہے, عمدہ سے گھر میں گئے, عمدہ سی گاڑی میں وہ موجود تھے, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. تو یہ عمدہ والا کانسیپٹ جب ہمیں بار بار دکھایا جا رہا ہے تو بچے کیوں نہ فالو کریں اس کو؟ ایگزیکٹلی. اس کو چینج کرنا تو بالکل پیورلی اس گھر کی ذمہ داری ہے جہاں پر کہ بچے یا بڑے وہ پل رہے ہیں نا, جو اس کو آپ نے سوسائٹی میں لے کے آنا ہے. اب مائنڈ سیٹ تو آپ کو بیک اینڈ پہ چینج کرنا پڑے گا, میڈیا کو چینج نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ میڈیا کو ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ کرسپ چاہیے, لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. تو دیز آر پیپل ہو وانٹ ٹو سی دیٹ, کیونکہ کون وہ چینل دیکھے گا جہاں پر سوشل رسپانسبلٹی یا آپ کی ذمہ داریاں اور فلاں ایسی چیزیں کون دیکھے گا؟ وہ ڈرامے کون دیکھے گا جس کے اندر اینڈ پہ کوئی بہت لیسن لرنڈ ہوگا؟ نو, وہ آج کل جو لائف کا سٹینڈرڈ ہے نا وہ بن یہ گیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑیاں آگے پیچھے اور بچے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ کیا چیز ہے, اس کو دیکھیں وہ باہر گیا ہوا ہے, اس کو دیکھیں یہ ٹرپ چل رہا ہے, اس کے باپ کے فلاں کا ہیڈ ہے, اس وجہ سے اس کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں. سو بات یہ ہے کہ بیسک جو ہمارا فیتھ ہے وہی شیک کیا ہوا ہے. اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ آئی ہیو 2 sons. کبھی بھی انہوں نے اس چیز سے امپریس نہیں ہوتے. امپریس کیا ہوتے ہیں؟ فیملی کنٹریبیوشن کہ ہیومینٹی کیا ہے, کہ یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اور نعمت دے, کسی نے بھی منع نہیں کیا, بٹ ہاؤ ہی کم ٹورڈس دا ہیومینٹی. وہ کتنا اچھا دوست ہے, وہ کتنے اچھے مینرز کا ہے, وہ کتنی اچھی ایٹیکیویٹس رکھتا ہے, اپنی ٹیچرز کی عزت کرتا ہے یا نہیں. یہ تو نہیں کہ زوم پہ کلاس ہو رہی ہے اور سائڈ پہ گالیاں دے رہا ہے. سو دس از ہاؤ مائی سنس جج دیم, کہ وہ بہت اچھی فیملی کا ہے, یہ ہے, تو وہ کھیلتے. جی میرا مطلب گھر سے شروع کریں. میں لاسٹ مومنٹس چل رہے ہیں, میسج جو ہے ہماری لیڈیز کے لیے اور آپ کی لیڈیز لاؤنج کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے وہ بھی ذرا بتا. جی لیڈیز کے لیے میں صرف بہت ضروری یہ میسج دوں گی کہ پلیز آپ اپنے گھروں میں جو بھی اس وقت گروم کر رہے ہیں, وہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان پہ آپ کا اختیار ہے, ان کو بہترین سٹیزن بنائیں, ان کو ان کی بیسک سمجھائیں کہ وہ کہاں پہ ان کے رائٹس اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, وہ اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں, اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں. اچھے انسان بنا دیں تو عورت اور مرد کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈیز لاؤنج, ٹائم ختم ہونا جا رہا ہے, ہیومینٹی کے لیے آپ بھی کوئی لاسٹ میسج دیں ہماری یوتھ کے لیے. دیکھیں ہیومینٹی کے لیے سب سے شارٹ بات جو ہے, پازیٹیوٹی بہت زبردست چیز ہے جی. لوگوں کو پش کرے, لوگوں کو ہیلپ کرے, لوگوں کو اون کرے, جو بندہ مصیبت میں ہے اس کو تھوڑا سا سپورٹ دیں. اور مینٹلی ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں, اگر کوئی آپ کے پاس انیشیٹو لے کر آتا ہے اس کو انکریج کریں, جتنی مدد آپ سے ہو سکے. شاید وہ آپ کی وہ چھوٹی سی مورل سپورٹ کی وجہ سے وہ ایک سکسیس اس کی سٹوری بن جائے. تو یہ پازیٹیوٹی پھیلانا, اگر آپ کو خود سمجھ آ گئی ہو تو پیپل شوڈ پاس اٹ آن. دس از بیسک میسج. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کے وقت کا, بہت بہت شکریہ ہمارے سیٹ پہ آنے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ہمیں چلنا ہے, ریپ اپ کرنا ہے. اس شعر کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کروں گی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وہ ضرور ادا کریں, کیونکہ اس کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی. اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں. مجھے, نجم اور ایک اور صبح کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.